इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोरोना वायरस की आफत पूरी दुनिया पर अब भी मंडला रही है। ये खतरा किसी सूरत नहीं टला है। हमने इसकी पहली और दूसरी लहर से यूरोप और बरतानिया में तबाही देखी और अब इंग्लैंड के जनूबी इलाके और लंदन में इस वायरस की एक नई अजीब व गरीब किस्म तेजी से फैल रही है। हालात इस हवाले से काबू से बाहर नजर आते हैं। कल बरतानिया में एक दिन के रिकॉर्ड 35,928 नए केसेस आए और सिर्फ पिछले 1,26,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी औसतन रोज़ाना 31,700 नए मरीज़ है। बचाव के लिए बरतानवी हुकूमत एहतियाती तदाबीर की सतह को सख्त तरीन चौथे दर्जे पर ले आई है और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लाखों लोगों से क्रिसमस पार्टियाँ, मेल मिलाप की तकरीबात मौखर करने की अपील कर दी गई है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम को कहा है कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, मगर क्या ये ज़्यादा मौलिक भी है, ये फ़िलहाल कहना क़ब्ल वक्त होगा। बरतानिया के चीफ साइंटिस्ट का कहना है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है, कि कोरोना वायरस की इस नई शक्ल के ख़िलाफ़ भी मौजूदा वैक्सीन सूदबंद होगी। ये वायरस अपनी हैयत में मज़ीद कितनी तब्दीली लाएगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अगर ये वायरस वैक्सीन से बचने वाले म्यूटेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वैक्सीन को भी अपडेट करने की ज़रूरत होगी। मौजूदा वैक्सीन में तब्दीली आसानी से की जा सकती है। नवंबर के महीने में लंदन में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद का तकरीबन 1/4 ऐसे मरीज थे जो वायरस की इस नई किस्म से मुतासर हुए हैं। दिसंबर के वसत में ये तादाद तेज़ी से बढ़कर 2/3 तक जा पहुंची। यही वजह है कि हज़ारों लोग अब लंदन से भाग खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब दुनिया के 27 ममालिक ने अपने शहरियों पर बरतानिया सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने फ़्लाइट्स रोक दी हैं। इंग्लैंड की और नीदरलैंड्स ने बरतानिया से फेरी सर्विस भी सस्पेंड कर दी है। आज भारत ने भी अपनी फ़्लाइट्स मनसूख कर दी। तेज़ी से फैलते हुए कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र मुतादिद यूरोपीय ममालिक ने बरतानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हफ्ते को ऐलान किया था कि वायरस की नई फॉर्म से इन्फेक्शन की तादाद बढ़ गई है, जिसके नतीजे में बेल्जियम ने ऐलान किया कि वो बरतानिया से आने वाली ट्रेनों और हवाई जहाज़ों की सर्विसेज को मुअत्तल कर रहा है, अपनी सरहदें मुसाफिरों के लिए बंद कर रहा है। नीदरलैंड्स ने भी कहा कि वो फ़्लाइट्स मुअत्तल कर रहा है। इटली का कहना है कि वो भी इसी तरह की पाबंदी लगा रहा है, और जर्मनी की वजारत सेहत के एक अहदेदार ने कहा कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। वहाँ भी कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक ऑस्ट्रिया भी परवाज़ों पर पाबंदी आयद करने का मंसूबा बना रहा है। स्पेन ने कहा दूसरे ममालिक के इक़दाम की रोशनी में वो यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल से मरबूत रद्द-ए-अमल चाहेगा। बसूरत दीगर वो अपने मफादात और शहरियों के दिफा के लिए यकतरफा तौर पर इक़दाम करेगा। हफ्ते के रोज़ बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में 16 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर दर्जा 4 की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी, जबकि क्रिसमस त्यौहार में एक हफ्ते से भी कम रह गया है। उन्होंने 3 फैमिलीज़ को घर के अंदर मिलने मिलाने की इजाज़त के मंसूबे को अचानक तर्क कर दिया। इस ऐलान के फ़ौरन बाद ट्रेन स्टेशनों पर रश पड़ गया और पाबंदियां नाफिज होने से पहले ही लोगों ने निकल जाने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ शहर इंतहाई पुरसुकून था। कोविंट गार्डन जैसी जगहें जहां आम तौर पर टूरिस्ट और ख़रीदारों का रश रहता है, खाली थीं। वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक ने कहा कि पाबंदियां आयद करने का फ़ैसला तेज़ी से लिया गया। उन्होंने ट्रेन स्टेशनों पर लोगों के हुजूम लगाने को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इसकी मजम्मत की। इस नई वायरस की किस्म पर लंदन में, बरतानिया में इसके फैलाव पर मज़ीद मालूमात लेंगे। इसके लिए जाएंगे हम लेस्टर, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समिया लतीफ़
جو کنسلٹنٹ ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ یہ وائرس اس کی پہچان کب ہوئی, کیسے پتہ چلا کہ جو کووڈ-19 ہے اس کی کوئی ویریشن سامنے آ گئی ہے؟ اچھا, ایکچولی یہ ویریشن جو ہے ہمیں سپٹمبر میں اندازہ ہوا تھا کہ ایک ویریئنٹ ہوا ہے, لیکن اس کا اثر ہمیں نومبر کے اینڈ میں ہی پتہ چلا, جبکہ کافی حد تک ہمارا ملک اس وقت ایک لاک ڈاؤن کے اندر تھا, لیکن کچھ ملک کے حصوں میں کیسز تیزی سے بڑھ رہے تھے. تو جب انہوں نے لیب کے اندر ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کی تو اس کے اندر پتہ چلا کہ یہ ویریئنٹ جو ہے یہ اب پھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیسز بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مریض کے لیے کیا فرق ہے, کووڈ-19 یا یہ جو نیا ویریئنٹ ہے, مریض کے لیے کیا فرق ہے اس میں؟ مریض کے لیے کوئی فرق ابھی نہیں ہمیں نظر آیا, سمٹمز بھی وہی ہیں, صرف یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کامران صاحب کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور 70% زیادہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے جلدی. اس کے علاوہ اس کی نہ ہمیں اس کی ڈیزیز کی سیویرٹی پہ کوئی فرق نظر آیا ہے ابھی تک, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹس زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن ابھی شروعات ہے اور ابھی سٹڈیز ہو رہی ہیں اس کے اوپر, لیکن فی الحال ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے ادر دین کہ یہ جلدی پھیلتا ہے لوگوں میں. اور اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے, مزید اس میں انٹینسٹی, اس کے جو پرولیفریشن ہے اس میں بہت زیادہ انٹینس ہے یہ, تو وہ کیا چیز ہے جو کہ کووڈ کی ہم ایس او پی کرتے ہیں یا پریکاشن کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایڈیشنل کرنی ہوگی کہ اس سے بچا جائے یا اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے؟ تو ایکچولی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کرنی, وہی جو چیزیں ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, بس اب آپ نے بہت زور و شور سے وہ کرنا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ماسک پہننا ہے, اپنا فاصلہ رکھنا ہے لوگوں سے, اور لوگوں سے ملنا ملانا نہیں ہے. وہی کنٹرول میجرز جو پہلے چل رہے تھے وہی اب ہم نے کرنے ہیں, لیکن اب ہم نے زیادہ احتیاط سے کرنا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا سو کالڈ لیتھل نہیں ہے, یہ اتنا خطرناک نہیں ہے, یعنی کہ یہ جان لیوا نہیں ہے اس انداز کا جتنا کہ کووڈ-19 ہے. اس کے لحاظ سے اس کی انٹینسٹی شاید کچھ کم بتائی جا رہی ہے. از دیٹ رائٹ؟ مختلف خبریں آ رہی ہیں, ابھی تک ہمیں کوئی کلیئر کٹ ایویڈنس نہ یہ ملا ہے کہ کم ہے, نہ کہ یہ ملا ہے کہ زیادہ انفیکٹو ہے, صرف یہ ملا ہے کہ زیادہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو ابھی سٹڈیز ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دسمبر تک, کیونکہ وائرس ابھی لیب میں وہ گرو کر رہے ہیں, اور ہمیں اینڈ آف دسمبر تک کچھ بہتر انفارمیشن ملے گی جب اس کے اوپر مکمل سٹڈیز کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ویکسین لگ رہی ہے دونوں فائزر کی اور مڈرنا کی, اور پھر اس کے بعد اب یہ آن وے ہے ایسٹرازینیکا کی, آکسفورڈ یونیورسٹی کی, یہ اس کے لیے کارگر ہے, اس میں اس ویکسین یہی رہے گی اس سے بھی پریونٹ کرنے کے لیے؟ جی, فی الحال ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ملی کہ ویکسین اس پہ کام نہیں کر رہی. ویکسین فی الحال کام کر رہی ہے, لیکن یہ جو سٹڈیز ہو رہی ہیں اگلے 1-2 ہفتے میں میرا خیال ہے کہ ساری پکچر کلیئر ہوگی زیادہ ڈیٹیل میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر یہ زیادہ اس کی انٹینسٹی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ لگ رہا ہے کہ لنڈن میں کائنڈ آف کموشن ہو گیا ہے لوگوں کا, اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایکزوڈس ہو رہا ہے, یہ ہالیڈیز کی وجہ سے یا لوگ اس سے کچھ ایڈیشنل گھبرا گئے؟ بیسکلی خیال یہ ہے کہ یہ میوٹیشن یا یہ ویریئنٹ جو ہے یہ ملک سے باہر سے آیا ہے, لندن میں پہلے پایا گیا ہے, اور لندن, اور صرف لندن میں نہیں, لندن بلکہ ساؤتھ آف دا کنٹری میں اور ساؤتھ ایسٹ آف دا کنٹری میں, ایسٹ کی طرف اس کے ویریئنٹ کے کافی کیسز پھیل گئے ہیں. لیکن ان قریب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائرس سب کے پاس آئے گا, پورے یو کے میں پھیلے گا, کیونکہ لوگ چھٹیوں کا سیزن آ رہا ہے, کرسمس کی چھٹیاں آ رہی ہیں, لوگ آلریڈی نکل چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں, موومنٹ کافی ہوتی ہے, تو یہ جو پھیل رہا تھا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب تقریباً ساری جگہوں میں یو کے میں یہ پایا جائے گا, اور اس لیے ہم کنٹرول میجرز پہ بہت فوکس کر رہے ہیں کہ سب کو دوبارہ تاکید کی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ویکسین کیمپین چل رہی ہے یہ یو کے کو کب تک کور کر لے گی, یا لارج میجورٹی کو کب تک کور کر لے گی, کیا ایسٹیمیٹس ہے؟
अभी इसका अर्ली नेक्स्ट ईयर तक तो मेरा ख्याल है स्प्रिंग तक तो ये चलेगा, और अभी फिर दूसरा मॉडर्ना जब आ जाएगा और एस्ट्राजेनेका का आ जाएगा, गवर्नमेंट ने डिफरेंट तादाद में वैक्सीन खरीदी हुई है, अभी कुछ महीने लगेंगे इसमें। अभी हेल्थ केयर वर्कर्स, सोशल केयर वर्कर्स और जो बूढ़े लोग हैं केयर होम्स में, उन पे फोकस किया जा रहा है फिलहाल, और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर रोल आउट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामिया लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की लेस्टर से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाक चीन फ़ौजी मशक़ें हर साल का एक मामूल का अमल है, लेकिन इस साल ये मशक़ें, इसमें नई अहमियत है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स भी हुई हैं, और इससे मुंसलिक का बहुत अहम मालूमात है जो आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। एक जानिब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए कोई कार्रवाई करने की सोच रहा है, दूसरी जानिब चीन के साथ उसकी फ़ौजी तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस पस मंज़र से एक बार फिर सालाना पाक चीन दिफाई मशक़ें जारी हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज़ में इस बार ये बताया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद जो हुनरमंदी है उसका भरपूर मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको आजमाया जा रहा है। चीनी फ़ज़ाइया का दस्ता हवाबाजों, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और टेक्निकल स्टाफ पर मुश्तमिल है, और पाक चीन फ़ौजी मशक़ें शाहीन 9 के नाम से रावलपिंडी ऑपरेशनल एयरबेस में जारी हैं। ये 2011 से शुरू होने वाला अमल है जिसमें पाक चीन फ़ौजी मशक़ों का तसलसल मुसलसल जारी है। जुमे के रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया था। उनका कहना था कि बदलती हुई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ये मशक़ें और ये तरबियती मशक़ें दोनों ममालिक की जंगी सलाहियत में इजाफे के लिए ज़रूरी हैं। आज पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दौरान दिफाई मामलात पर बातचीत हुई है। पाक चीन मुश्तरका दिफाई तैयारियाँ भारत के लिए भी एक खुला पैगाम है। हालिया दिनों में हमने भारत की जानिब से 2 फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी के दावे बार बार सुने हैं। तहरीन कहते हैं कि इन मशक़ों से पहले ये भी बहुत अहमियत की बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरावाला गए थे, जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस जो यूनिट्स हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस की, वो भी बहुत अहम थी। पाक चीन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से पहले पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस जो यूनिट्स हैं उनकी भी बड़ी अहम एक्सरसाइजेस हुई थी, जिसको खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसका मायना किया था। ये सब कुछ उस वक्त है जबकि भारत अंदरूनी इंतशार का शिकार है, और भारत में इससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की सरहद पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी जारी है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने जुमे को मुत्तहिदा अरब इमारात में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी से दुनिया को आगाह किया था। I've learned through our intelligence sources, and they have picked up this information that India is planning a surgical strike against Pakistan. This is a serious development. This misadventure is being planned, in our opinion, by India to divert attention from serious internal issues. They have been there and they're mounting. पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं, साबिक कमांडर भी रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, हमें बताया गया है कि वैसे तो ये सालाना अमल है पाक चाइना मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, लेकिन इस दफ़ा ये कहा गया है कि सिर्फ एक्सरसाइज प्रोफेशनल लिहाज से भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स और मौजूदा हालात के लिहाज से जो मनूवरिंग है उसको टेस्ट किया गया है। और यकीनन ये भी हमसे कहा गया कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले आर्मी की एयर डिफेंस की भी अपनी एक्सरसाइजेज हुई थी, और फिर ये एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स और फिर चाइनीज़ एयरफोर्स की ये जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई हैं। देखिए, पाकिस्तान और चाइना मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, लेकिन हर साल फिर इसमें एक एडवांटेज ये होती है कि और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और एक आपने टर्म सुनी होगी, इंटर ऑपरेशनलिटी। बुनियादी तौर पे जब दो फौजें आपस में कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करें
تو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کی جو ٹیکٹکس ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے سمجھیں تاکہ ایک مربوط فوج کی طرح وہ ایکٹ کر سکے. تو میرا خیال پاکستان اور چائنا نے وہ لیول حاصل کر لی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے یہ. اور ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس، نیوی اور زمینی فوجیں، ان سب کا آج کل ایک کوآرڈینیٹڈ معاملہ ہوتا ہے، ان سب کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہر ایک کو ایک ریئل ٹائم پکچر مل رہی ہوتی ہے. تو پاکستان ایئر فورس، چائنیز ایئر فورس، پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم، چائنیز ایئر ڈیفنس سسٹمز، انہوں نے یہ استعداد حاصل کر لی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ جو موسٹ ماڈرن چائنیز ایئر کرافٹ ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی اپنے بہترین جو ایسٹس ہیں وہ آگے لائے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے، اور اس کی ٹائمنگز بھی آپ کے سامنے، آپ نے اس کا خود ذکر کر دیا ہے. ٹائمنگ کے حوالے سے فرمائیے گا کہ ویسے تو یہ اینول ریچول ہے ہمارا ملٹری ایکسرسائزز، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز، لیکن آبویسلی اس میں اس ایلیمنٹ کو ان ایکسرسائزز میں مد نظر رکھا گیا ہوگا کہ دونوں بارڈرز پہ، چائنا بارڈر پہ بھی اور پاکستان پہ بھی اس وقت حالات بہت ٹینس ہیں اور بھارت جو ہے وہ بہت ڈیسپریٹ ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. اس کو آپ اس چیز کے ساتھ بھی منسلک کیجئے کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز ڈیفنس منسٹر نے حال ہی میں دورہ کیا ہے پاکستان کا، اور باقاعدہ ہمارے دفاعی ایگریمنٹ اور کوئی ایم او یو سائن ہوئے. ایک بات جو ہے وہ چائنا بھی سمجھتا ہے، پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ بھارت کسی بھی صورت میں دونوں فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتا، لیکن بھارت یہ ضرور کر سکتا ہے کہ ایک فرنٹ پہ صرف دفاعی اپنا معاملہ رکھے جو کہ چائنیز امکان ہے، اور دوسری طرف اگریشن کرے یعنی کہ پاکستان کی طرف، کیونکہ کسی ایک کو بھی اگر وہ گزند پہنچا دے، نقصان پہنچا دے، تو سب کی دونوں کی ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ان کی ٹیکٹکس. اور ایک چیز میں ضرور ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو فالس فلیگ ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ایک سٹیج مینج ایونٹ کرتے ہیں جس کا بہانہ بنا کے آپ چڑھ دوڑتے ہیں دوسرے ملک کے اوپر، لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کا سرپرائز ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آئی ایم شیور کہ پاکستانی لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہوگا. جلیل صاحب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلسل کئی ہفتوں مہینوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اس کے ذریعے ایک کوئی ملٹری ایڈونچرزم کر سکتا ہے. ہمیں ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں اور کیا ہو رہا ہوگا تاکہ ایک عام پاکستانی سمجھ سکے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشنز. جی پہلی بات تو یہ جب کہا جائے کہ فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا پاکستان کے خلاف، تو یہ اصطلاح غلط ہے. فالس فلیگ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیج مینج ایونٹ کرنا، جیسے کہ پلوامہ میں ہوا تھا اپنے ہی ملک کے اندر، اور ذمہ داری ٹھہرا دینا پاکستان کے اوپر، اور پھر اس کا بہانہ بنا کر، جس کو ہم اسٹریٹجی میں کیسس بلائی کہتے ہیں، اس کا بہانہ بنا کر چڑھ دوڑے کوئی آپریشن کر دے. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آل آؤٹ وار نہیں ہو سکتی، لیکن سرجیکل سٹرائک پلس قسم کی چیز نیوی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، ایئر فورس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور زمینی کام بھی ہو سکتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ زیادہ شاید نیوی کی طرف توجہ دیں گے، اور اس کے بعد شاید ایئر فورس کی ایک متبھیڑ ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کو ڈرا کیا جائے کسی ملٹری کانفرنٹیشن میں، اور کیا بھارت افورڈ کر سکتا ہے کہ کوئی اس قسم کی صورتحال؟ تو پھر جب وہ اس کے بعد تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فل فلیجڈ وار ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، تو یہ اس کی کاسٹ تو وے کی ہوگی نا اگر وہ اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں تو. جی اور آپ نے دیکھا ہے اسی لیے وہ جو ادھر بہت زیادہ آنا جانا جو لگا ہوا ہے گلف سٹیٹس میں، اور امریکہ کا تو وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہی، وہ اسی بات کو ہموار کرنے کے لیے ہے کہ وہ کوئی ایسا آپریشن کرے کہ اس کے بعد پھر فوراً پاکستان پر دباؤ آ جائے کہ یہ بہت بڑا اس کا جواب نہ دے. جبکہ پاکستان نے کلیئر انڈیا دے دیا کہ ہم تو کوئڈ پرو پلس کریں گے، یعنی کہ اگر آپ اینٹ پھینکیں گے ہم پتھر سے اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ کہ اس قسم کے امکانات موجود ہیں کہ وہ چھوٹا آپریشن نیوی کے خلاف، ایئر فورس کے خلاف یا زمینی طور پہ کرے. لیکن یہ ہمیں اندازہ ہے، مجھے کم از کم پتہ ہے کہ ہمارا جو جواب جائے گا انشاءاللہ وہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ جو موازنہ دونوں فوجوں کا نمبروں میں نہیں کیا جا سکتا، ان کا مرال، ان کی ٹریننگ، ان کا اکوپمنٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا پلہ بھاری ہے. اور اب جس طریقے سے ہم نے اپنی کوارڈینیشن اور یہ تو اب کنفرم ہو چکا ہے نا جنرل صاحب کہ پلوامہ جو تھا اٹ واز ایکچولی اے فالس فلیگ. یہ ایک بہت اچھی اس کی ڈسکرپشن ہے کہ فالس فلیگ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا، پھر پاکستان نے ماشاءاللہ
اس کا جو جواب دیا تو اس سے تو بھارت کے فوج کے دانت کھٹے ہو گئے. جی لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ فالس فلیگ آپریشن کے بغیر بھی وہ ایسے آپریشن کر سکتے ہیں, سرجیکل سٹرائک وغیرہ, تو اس لیے ذرا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم فالس فلیگ کا انتظار کرتے رہیں اور اصل میں کام کچھ اور ہو جائے. اس لیے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا متعمل وہ ہو سکتا ہے, اندرونی طور پہ اتنے پرابلم ہے یہ سب کچھ, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو چائنا سے مار پڑی ہے, اس کو پاکستان سے مار پڑی ہے, وہ امریکہ کا حلیف ہے, تو وہ کیا سوچتا ہوگا امریکہ کہ کیسا حلیف میں نے بنا لیا ہے کہ جو ہر جگہ سے مار کھا رہا ہے. اس نے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے, اس سائیکولوجیکل پریشر کو ٹھیک کرنا ہے, اس لیے وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا کام کر سکتا ہے. اور جبکہ ہمارے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس معلومات ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے بہت بہترین جواب تیار کر رکھا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. جمعہ کو ہم نے ایک کاوش کی اور پاکستان سے اس کی ناقابل یقین بے پناہ پذیرائی ملی. پاکستان میں تمام پاکستانیوں نے جن میں بڑی تعداد میں جنہوں نے یہ شو دیکھا, جس پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان نیوز چینلز پہ مخصوص تو میں کی جگہ اب کوشش کریں کہ سیزنڈ آرگومنٹ بیس ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے لہجے سے ڈیبیٹ کرے, قومی موضوعات کو سامنے لائیں. اور اس کے لیے یہ پہلی گرینڈ ڈیبیٹ تھی جس کا موضوع پاکستان کے انرجی مسائل تھے, جس کے لیے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی جنہوں نے اور جن کی جانب سے اور ان کی پارٹی کی جانب سے پاکستان کے حالیہ انرجی مسائل کے حوالے سے, خاص طور پہ LNG مسائل کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا حکومت کو, ان کو ہم نے دعوت دی اور اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے جناب ندیم بابر, جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انرجی ایشوز ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا خود ندیم بابر صاحب نے ہمارے ہی ایک پروگرام میں کی تھی جب انہوں نے جناب شاہد خاقان عباسی کو اس ڈیبیٹ کی دعوت دی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس سلسلے میں مشروط آمادگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ لائیو ہونی چاہیے اور اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ندیم بابر صاحب کو بیٹھنا چاہیے. اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کی پھر ہم نے تشہیر کی اور اس کو پاکستانیوں نے بہت زیادہ سراہا, بے انتہا سراہا. یہ ڈیبیٹ اپنے جب یہ رن ہوئی اس سے پہلے ہی پاکستان کا یہ ٹاپ ٹرینڈ بنتا رہا سوشل میڈیا پہ, اور جس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پر یہ مسلسل پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈز کے اندر یہ شامل رہا اور پاکستانیوں نے اس کو بہت ہی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا. دلچسپ بحث کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کے پورے 90 منٹ مختص کیے تھے. اس میں کلیدی سوالات سامنے آئے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے نئے LNG ٹرمنل کے حوالے سے, اور اس پہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, اس حوالے سے دلائل دیے گئے. دوسری جانب جناب ندیم بابر کی جانب سے قطر سے جو پاکستان کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے LNG ڈیل کی تھی, 15 سالہ LNG ڈیل, اس کے حوالے سے انہوں نے کلیدی سوالات اٹھائے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم سوال آیا وہ GIDC کے حوالے سے, یعنی کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, جس کے لیے 226 ارب روپے جمع کیے گئے تھے. مگر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ انکشاف کیا جناب ندیم بابر نے کہ جس مقصد کے لیے یہ 226 ارب روپے استعمال کیے گئے تھے, یعنی کہ گیس ٹرانسمیشن کے لیے پائپ لائنز بچھانی تھی, اور جب وزارت خزانہ کے سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کہیں اور خرچ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ندیم بابر صاحب نے بتائی کہ 5 سال کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایکسپلوریشن کا کوئی نیا لائسنس نہیں دیا اور ساری توجہ 15 سالہ قطر سے معاہدہ کرنے میں رہی. اس کے علاوہ دوسری جانب سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے جو اس سال اسپاٹ کی خریداری کی گئی ہے, LNG کی خریداری جو حکومت نے کی ہے اس سے جو وہی نقصان ہوا ہے, اس حوالے سے کلیدی سوالات انہوں نے پوچھے, اور یہ تمام معاملات جو تھے اس دلچسپ بحث کا حصہ رہے.
اب یقیناً اگر ان معاملات کی تحقیقات ہونی ہے تو اس کے لیے ماہرین کا پینل تشکیل دینا ہوگا اور شاید فورنزک آڈٹ کی بھی ضرورت پڑے. لیکن بہرحال یہ بحث میں دلچسپ سوالات تھے اور ان سوالات میں سے ایک بہت اہم سوال جو کہ یقینی کیونکہ موضوع اس وقت تھا کہ اس سال جو اسپاٹ پرچیزز کی گئی ہے، لیکن ندیم بابر صاحب نے نہ صرف اس کا دفاع کیا بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ پاکستان کے لیے دفعے کا سودا تھا. وہ 15 سالہ معاہدہ جو جناب شاہد خاقان عباسی کر کے گئے تھے قطر کے ساتھ، اور اس طرح سے پاکستان کی جو ضروریات ہے اس کی 2/3 جو گیس خریداری ہے، LNG خریداری ہے، وہ تو پاکستان 15 سال کے لیے قطر کے ساتھ کمٹ کر چکا ہے. 2016 میں آپ کو 1 درجن رپورٹیں دکھا سکتا ہوں. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی سے لے کے بے شمار رپورٹیں دکھا سکتا ہوں جو سب کہہ رہی تھی کہ اگلے چند سالوں میں LNG سپلائی گلٹ ہے. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ LNG سپلائی گلٹ ہے تو آپ 15 سال کا اگریمنٹ کریں جس میں 10 سال کی قیمت لاک کر دیں. یہ کسی بھی اکنامک میٹرک میں فٹ نہیں ہوتا اور آج ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی اور اس کی پرائز کا تعین ایک 5 سال کے ٹینڈر سے کیا گیا. 2 ٹرمینل لگے ہیں، ان کی $4,74,000 یومیہ ان کا پیمنٹ ہوتی ہے. $175 ملین سال کی ادا کی جاتی ہے جو حکومت پاکستان ادا نہیں کرتی، وہ صارف LNG کا ادا کرتا ہے. 4 پاور پلانٹ لگے لاہور کے ارد گرد، 7 سال ڈیزل پہ چلتے رہے. جب LNG آئی تو ان کو LNG پر کنورٹ کیا گیا. پاکستان کا $400 ملین فیول کی مد میں بچاتے ہیں. 2 ٹرمینل کی ٹوٹل خرچہ $175 ملین، یعنی آپ $200 ملین جیب میں ڈال کے گھر جاتے ہیں ہر سال. 10 مہینے کے فرق سے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا جس کی مقدار 20% ہے. قطر کے کانٹریکٹ میں 5 کارگوز مہینے کے، ENI کے کانٹریکٹ میں 1 کارگو ہے. سو لازماً یہ سمجھ آنی چاہیے کہ قطر کا تو پھر بہتر پرائس ہونی چاہیے. کوانٹٹی بھی آپ زیادہ لے رہے تھے. انہیں 10 سال کی پرائس لاک نہیں کرنی چاہیے تھی. 10 مہینے بعد ثابت ہو گیا. وقت کے ساتھ کموڈٹی قیمت بدل جاتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے. ہم نے اور ٹینڈر کیا، ایک سستا مل گیا، وہ 1 کارگو کا ٹینڈر تھا. 1 کارگو کے ٹینڈر میں اور 5 سال میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک اور بہت اہم بات جو اس ڈیبیٹ کے دوران سامنے آئی وہ یہ کہ آفٹر آل جب گیس آئے ٹرمینل میں آئے تو اس کو ملک میں پہنچانے کے لیے پائپ لائنز کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے سن 2013 سے 2018 کے دوران GIDC کی مد میں یعنی کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ایک ٹیکس لگایا لوگوں پر اور انڈسٹریز پر، اور اس ٹیکس کو جمع کیا گیا اور جو کہ جس کی مالیت کوئی 226 ارب روپے ہے، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ گیس لائن لے کرنی ہے. پاک ایران اگر گیس پائپ لائن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی لائن لے کرنی ہے. لیکن جب اس کا وقت آیا تو ندیم بابر صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ پیسے اس مقصد کے لیے موجود ہی نہیں تھے. وزارت خزانہ نے ایک کھرا سا جواب دے دیا. 2013 سے 2018 میں 226 ارب روپے GIDC کے مد میں کلیکٹ کیے گئے. یہ پائپ لائنز بنانے میں لگنے تھے. جب LNG کی پائپ لائن بنانے کا وقت آیا تو سوئی کمپنیز نے حکومت وقت سے فائنانس منسٹر سے کہا کہ جی اس کے لیے 100 ارب چاہیے، اور یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، فائلوں میں. فائنانس منسٹر نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ ہم نے خرچ دیے، آپ جا کے لون لیں. جی پیسے کہیں خرچ نہیں، حکومت پاکستان کے پاس ہیں. جو GIDC کلیکٹ ہوا ہے، آج بھی کلیکٹ ہو رہا ہے، سارا حکومت پاکستان کے پاس ہے. جس اکاؤنٹ میں مارکڈ اکاؤنٹ میں وہ GIDC کے پیسے آتے ہیں وہ تو خالی تھا، اور ہماری فائلوں میں کورسپونڈنس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے مانگے گئے. اگر ڈار صاحب GIDC کے پیسے لے کر لندن چلے گئے تو پرچہ درج کیا جائے. پیسے حکومت پاکستان کے پاس ہیں. ایک اور بہت اہم سوال جو ندیم بابر صاحب نے اٹھایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور حکومت میں ساری توجہ قطر کے ساتھ ایک طویل مدتی LNG فروخت کے حوالے سے کی گئی، جبکہ ملک میں ایکسپلوریشن کی کوئی نئی کوشش نہیں کی گئی اور پورے 5 سال ایک بھی نیا لائسنس نہیں دیا گیا. پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ENP کے لیے، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے، تاکہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے. ہم جب آئے تو ایک پالیسی کے تحت 40 جو ایکسپلوریشن بلاکس ایوارڈ کیے گئے تھے. 18ویں ترمیم آ چکی تھی. بہت مشکل کام تھا. تمام پروونسز کو اکٹھا کیا، یونیفائیڈ ہم نے جو ایکسپلوریشن ڈاکیومنٹ تھا وہ بنایا. ان سب نے کام شروع کر دیا. یہاں آئل کم نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، اور گیس کم مقدار میں نکلتی ہے. پاکستان میں کسی بڑی فائنڈ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی زیادہ انٹرسٹ اس میں نہیں آتا. تو نئے بلاکس کو فلوٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ آپ کے پاس آلریڈی اتنے بلاک موجود تھے کہ آپ نے اس کی
जनरेशन मुकम्मल नहीं की थी। इसके बावजूद हमने कोशिश की कि तकरीबन 20 इजाफी ब्लॉक और कुछ ब्लॉक जो हमने कैंसिल किए थे उनको वापस फ्लोट किया जाए, और वो क्यों फ्लोट नहीं हो सके मैं प्रोग्राम के बाद नदीम बाबर साहब के कान में बता दूंगा। 18वीं तरमीम का नए ब्लॉक्स अवार्ड करने से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये भी चाहते हैं मैं वो भी आपको कल दे दूंगा उसका प्रूफ। और अगर इन्होंने मुशावरत करके एक नई पॉलिसी बनाई तो फिर मुझे बता दें वो कहाँ पड़ी है, क्योंकि आखिरी पॉलिसी 2012 की है इनकी हुकूमत आने से पहले की। जनाब नदीम बाबर से शाहिद काकल अब्बासी साहब के सवालात का फोकस LNG टर्मिनल्स, नए LNG टर्मिनल्स की तामीर में शदीद ताख़ीर इसके लिहाज से, इसके लिए जनाब शाहिद काकल अब्बासी ने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स भी दिए, उन्होंने दलीलें भी दी और सख्त सवालात पूछे। इसके अलावा उनका फोकस रहा इस साल जो स्पॉट परचेज़ की हैं, यानी LNG की जो इस साल की ख़रीदारियाँ की हैं, स्पॉट से ख़रीदारियाँ की हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, जनाब नदीम बाबर के डिवीज़न ने उसको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जनाब शाहिद काकान अब्बासी ने। हकीकत ये है कि ना टर्मिनल लगे, 4 दुनिया की बड़ी कंपनियां जिसमें एक्सॉन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी पाकिस्तान में आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2.5 साल वो इंतजार करते रहे, मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने दावे और इल्जामात उन पे लगे, वो छोड़कर चले गए और मेरे ख्याल सारे ही छोड़ के चले गए हैं। ना पाइपलाइन बनी है ना टर्मिनल बने हैं। एक टर्मिनल अगले महीने के एंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, उनका ओगरा लाइसेंस रह गया हुआ है, वो उसकी आजकल में अप्रूवल हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। दूसरा टर्मिनल जो है वो 2021 के सेकंड हाफ में कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि सस्ती तरीन LNG ले लेता। $2-2.5 के कार्गोज अवेलेबल थे दुनिया में, हमने नहीं दिए। 122 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान का हो चुका है। दिसंबर और जनवरी जो 2 हमारे विंटर के महीने होते हैं, 2017-18 का जो विंटर था जिसमें शाहिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे 18 कार्गोज आए टोटल मुल्क में, टोटल 18 कार्गोज 2 महीनों में, और उनकी कीमत क्या थी? $8। इस दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, जनवरी आने वाला है, हम 23.5 कार्गो ला चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, और हमारी कीमत कितनी है? 6.34। मजमूई तौर पे बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही पुरमग़्ज़ ये बहस रही है, और जो मेरी बुनियादी ख्वाहिश थी कि इसमें हम तहज़ीब के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे के आर्गूमेंट सुने, एक दूसरे के सवालात सुने, उसके जवाबात दें। मजमूई तौर पे ये सूरत हाल बहुत एहसन तरीके से बरकरार रही। जनाब नदीम बाबर बहुत रिस्पेक्टफुल रहे, मुसलसल जनाब शाहिद काकान अब्बासी साहब के हवाले से थ्रू आउट उन्होंने न सिर्फ अपना पेशेंस मेंटेन किया बल्कि रिस्पेक्ट भी शाहिद काकान अब्बासी साहब के लिए बार बार वो इसका इजहार भी करते रहे। शाहिद काकान अब्बासी साहब भी मजबूरी तौर पे बहुत ही पुरसुकून थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, सवालात भी पूछ रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड शाहिद काकान अब्बासी साहब का सब्र का पैमाना छूट गया। काश ऐसा ना होता, मगर मजबूरी तौर पर यह एक बहुत ही दिलचस्प माहौल रहा जिसमें ओवरऑल एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आर्ग्यूमेंट्स का एक्सचेंज हुआ। मैं शाहिद साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। शाहिद साहब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इनको कई सालों से जानता हूँ, मैं भी इनको एज अ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा इनके साथ मसला ना इल्ज़ाम का है ना रिस्पेक्ट में कमी करने का है। मेरा इनसे बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट। वो झगड़ा ये है, मैं एज अ सिटीज़न ये पूछना चाहता हूँ शाहिद साहब से, मेरे मोहतरम है। शाहिद साहब ने एक और बात की, मैं भी, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उसकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। शाहिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बसद एहतराम कहूँगा कि दानिस्ता या नादानिस्ता इनके पास या तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। जब वजीर झूठ बोले, काबीना की नुमाइंदगी करता है, उसकी गुंजाइश नहीं रहती। एक बात भी सच बदकिस्मती से नहीं की। अगर एक वजीर सच ना बोल सके, मैं क्या कह सकता हूँ? आप क्यों मिसलीड कर रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा, ये डिबेट रही। अब इसकी मेरिट पे और तमाम से मुंसलिक जितने भी मामलात हैं उस पर बात करने के लिए मैंने ख़ास तौर पर दरख्वास्त की। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, और यकीनन माशी उमूर के हवाले से, एनर्जी उमूर के हवाले से बहुत ही मुस्तनद इंडिपेंडेंट राय रखते हैं सुलहरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। आपने ये डिबेट देखी सुलहरी साहब, ओवरऑल आपका व्यू क्या था एट द एंड ऑफ द डिबेट? दोनों तरफ के आर्गूमेंट आपने यकीनन सुने हैं, आप इन चीज़ों की मालूमात भी रखते हैं, तो क्या आपका परसेप्शन क्या था? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बड़ी आसान रवायत कायम की। ये जो डिस्कशन थी, डिबेट से ज़्यादा इसको मैं डिस्कशन का नाम दूंगा, और काफ़ी लर्नड किस्म की डिस्कशन थी।
बदकिस्मती ये है कि LNG मार्केटिंग और जो स्लोप सिस्टम है, बहुत से नाजरीन चूँकि उसके बारे में नावाकिफ हैं और वहाँ पे एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी टूवर्ड्स एंड, जबकि नदीम बाबर साहब जो हैं, जब उन्होंने डॉलर्स में प्राइस कोट की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुसलसल स्लोप के बारे में इंसिस्ट कर रहे थे कि स्लोप के हवाले से बात की जाए, तो वहाँ पे शायद नाज़रीन को थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो हो रही होगी। लेकिन ये एक ऐसी रवायत है जो कि यकीनी तौर पे बाकी जो इस तरह के मामलात हैं यहाँ पे कि किसी किस्म के कंसेंसस लाने की ज़रूरत है या दोनों तरफैन का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखने की ज़रूरत हो, तो उस हवाले से मैं आपको पूछना चाहूँगा सुलेड़ी साहब, जो पहली चीज़ थी वो ये कि जो ये इल्ज़ाम है हुकूमत पे कि उन्होंने LNG टर्मिनल्स लगाने में बहुत ताख़ीर की है, पाकिस्तान की ज़रूरत थी कि फ़ौरी तौर पे LNG टर्मिनल्स लगे। नदीम बाबर साहब का कहना ये है कि ये तवील अमल होता है, इसमें टाइम लगता है। उनका ये कहना है कि एंग्रो क्या जब ये टर्मिनल लगा इससे पहले 8 साल तक एंग्रो के साथ मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन बहरहाल इस इल्ज़ाम के हवाले से जो सवाल जवाब हुए कि टर्मिनल्स लगने में ताख़ीर की है इस हुकूमत ने, इस पर आपका क्या नतीजा निकल रहा था? देखिए, टर्मिनल लगाने से पहले एक स्टेप पीछे जाना चाहिए और मेरा ख्याल है जो कि इस हुकूमत को करेक्शन एक करनी थी वो ये है कि गैस को आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। गैस को LNG को पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर करना और उसको गैस एवरेज रेट पे ना बेचने का मतलब ये होगा कि अगर आप नए टर्मिनल लगा भी लेते हैं, नई LNG आ भी जाती है, तो फिर हुकूमत को उस पर सब्सिडी दे के बेचना हो रहा होगा। और अगले 2 सालों के बाद जब हम एनर्जी सेक्टर डेट की बात करेंगे तो हम इस चीज़ पर बात कर रहे होंगे कि वो जो डोमेस्टिक गैस है जो उसकी जो कीमत है और जो LNG इंपोर्टेड है उसकी कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसे इस दफ़ा सर्दियों में अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइज़र कंपनीज को जब LNG नहीं मिल रही होगी, जब कैप्टिव जनरेटर्स जो हैं उनको नहीं मिल रही होगी, इवन जनवरी में पावर प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल रही होगी और वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को जा रही होगी, तो उसकी सब्सिडी के जो 60 अरब रुपए हैं वो कोई ना कोई तो बर्दाश्त कर रहा होगा। तो ये यकीनन ये बात दुरुस्त है कि नए LNG टर्मिनल लगाने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि सेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए। वो जो एक करेक्शन करने की ज़रूरत है तो आप ये कह रहे हैं कि टर्मिनल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके लिए जो तैयारी करनी है, इसके जो सेक्टर क्लासिफिकेशंस करनी हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको की जाए ताकि ये इफ़ेक्टिवली काम कर सके और इकनॉमिकल ये रहे। एक और मामला है जो कि मुसलसल सामने आ रहा है, वो ये कि ख़ास तौर पे इस साल जो स्पॉट परचेजेस हुई हैं, मैं अभी सिर्फ उन इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ जो हुकूमत पे लगे हैं, नदीम बाबर साहब पे लगे हैं, उसमें उसको मिसमैनेज किया गया है और उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब वर्ड्स तो आ रहे हैं सामने कि 100-125 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। मैं एक आउटसाइडर की हैसियत से जान रहा हूँ कि अगर ये 1 साल की स्पॉट परचेजेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया है और अगर खुदा न खास्ता जो कतर की 15 साल की जो हमारी डील है जिसमें 10 साल हम लॉक हैं, तो वो अगर उसमें कहीं आगे पीछे हो गया तो फिर तो हज़ारों अरब का नुकसान हो जाएगा। आप कितने कन्विंस्ड हैं कि ये मैसिवली मिसमैनेज्ड है, ख़ास तौर पे इस साल की स्पॉट परचेजेस? पहले मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूँगा। जी, जब इस साल की स्पॉट परचेजिंग की बात करते हैं तो अगेन मैं यही बात दोहराऊंगा कि LNG की जो खरीदो फरोख्त है वो उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। स्लोप को देखना, ब्रेंट रेट को देखना, ब्रेंट रेट की परसेंटेज को देखना। अब जब इस वक्त की बात कर रहे हैं तो आप कोविड की बात कर रहे हैं जिसमें कि डिमांड पूरी दुनिया में नहीं थी, और अगर आपके पास डिमांड नहीं है, आपके पास 12 जो आपके 2 टर्मिनल हैं, अगर वहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा आप गैस के सौदे जो हैं वो हैजिंग कर भी लेते हैं और उस हैजिंग के बाद वो आगे उसकी कंजम्पशन जो है वो प्रॉपर ना हो सकती, तो फिर हुकूमत पे एक नई तरह की तनकीद हो रही होती। इसी को अगर आप थोड़ा सा, और मैं इसको सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ जिसने के हैजिंग करनी है या जिसने के थोड़ा सा एडवांस में अपने टेंडर्स करने हैं और उसके फ़ौरन बाद कोविड की वजह से प्राइसेस जो है स्लोप वो थोड़ा सा और कम हो रहा होता, तो एज ए ब्यूरोक्रेट सबसे पहले नैब आके मुझे पकड़ रही होती कि मैंने किस तरह के फॉल्टी और शैडी किस्म के जो हैं वो सौदे कर लिए। तो हर तरफ से इसमें एक रिलक्टेंस जो है वो मौजूद थी, लेकिन ओवरऑल शायद बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी की आप बात कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी शायद थोड़ी सी मिस होती हुई नज़र आई है, लेकिन जो नंबर्स इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए नशर किए गए वो थोड़े से एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं। अभी भी अगर हम देखते हैं तो और इसमें हमारे पास अगर कोई विलफुल इसमें नेग्लिजेंस नज़र नहीं आ रही, विलफुल इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का
نقصان نہیں ہوا ہے. اب پھر یہ تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئیں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں جو ندیم بابر صاحب نے بات کی ہے مثال کے طور پہ کہ یقیناً ہر پاکستانی کا انٹرسٹ ہے. اس وقت بھی ہم بڑا اس کو ڈیبیٹ کرتے رہے جب قطر سے ہم نے 15 سال کی یہ ڈیل لاک کی تھی جس میں 10 سال ہم نے فکس کر لیے تھے 13.37, اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ اتنی طویل مدت نہیں ہوتی, مثال کے طور پہ 5 سال کی ہوتی تو اب ہماری اپرچونٹی زیادہ ہے. اوورآل یہ چیز اس سے پہلے بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور کل کی ڈیبیٹ کے اندر اور اس ڈسکشن کے اندر بہت ہی ایگریسولی سامنے آئی ہے. کیا آپ ان پاکستانیوں میں ہیں جو کہ اس طرف ہیں کہ ہمیں کاشس ہونا چاہیے, اور یقیناً جب ہم 15 سال کے لیے ہم ایل این جی کی تو بات کر رہے ہیں, اس ایل این جی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں جس کی 2/3 تو ہم 15 سال کے لیے اپنے آپ کو لاک کر چکے ہیں. یہ کتنا کرٹیکل ہے یہ معاملہ جو قطر سے ہماری ڈیل ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا 15 سال تک کی ڈیل ہونی چاہیے. انڈسٹری میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ لانگ ٹرم ڈیل جو ہیں وہ کرتے ہیں, سو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے کہ وہ جو 13.25% جو سلوپ کا ریٹ ہے اس پہ ایس ڈی پی آئی نے اس زمانے میں ہم نے لکھا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے اسی وقت قطر سے بھی اور بہت سے ممالک کے ساتھ اس سے بہت کم سلوپ ریٹ پہ لانگ ٹرم معاہدات جو ہے وہ کیے تھے, اور اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ انڈیا چونکہ ایک بہت بڑا کنزیومر ہے, بلک میں خریدتا ہے, لہٰذا اس کو یہ ریٹ جو ہے ہم سے سستا مل گیا, تو شاید وہ جو 13.25% جو سلوپ کا ریٹ تھا اس سے کم پہ نیگوشیٹ ہو سکتا تھا. تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے اس طرح کی ڈیلز میں وہ یہ ہے اپنے پاس فلیکسیبلٹی رکھنا کہ ہم کتنی جلدی اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا اس میں فلیکسیبلٹی موجود ہے. تو اور جیسا کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ معاہدہ ہے 10 سال کے بعد 1 سال کا مزید پیریڈ ہے, 11 سال کے بعد آپ اس کو پرائز کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. 11 سال تک تو آپ اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے, تو وہاں پہ شاید ہمیں زیادہ بہتر نیگوشیشن کر کے اس کا کوئی مڈ ٹرم ریویو جو ہے اس کی پروویژن ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. کلیئر ہو گئی. شکاری صاحب یہ بتائیے گا یہ بات جو سامنے آئی کہ جی آئی ڈی سی کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا وہ مصرف نہیں ہوا ہے, لیکن آفٹر آل گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پاکستانیوں نے اس کے لیے 226 ارب روپے دیے, اور جب گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے آپ منسٹری آف فائنانس کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی لائیے یہ گیس اب ہم شروع کرتے ہیں, تو پتہ چلے کہ وہ پیسہ ہی نہیں ہے. یہ تو کافی اسکینڈلس نہیں ہے بات؟ جی, اس پہ دو طرح سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جی آئی ڈی سی کا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں, حکومت پاکستان خود اس میں کہا ہے کہ جی وہ پیسے جب بھی یہ کیش کال آئے گی منسٹری آف پیٹرولیم کی طرف سے حکومت وہ پیسے دے رہی ہوگی. اب ہوا یہ, اور اس کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے جب جی آئی ڈی سی کا پیسہ فسکل کنسولیڈیشن فنڈ میں ڈال کے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم دکھانے کی کوشش کی گئی, جو کہ پریکٹیکلی تو ہر حکومت ایسا کرتی ہے, تھیوریٹیکلی یہ غلط تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ کسی آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں, جب آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس نمبر کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے حساب سے پورا کر کے دکھائیں, تو اس وقت کوئی بھی اس وقت فائنانس منسٹر ہوتا شاید اسی طرح کے طریقے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا. تو ایک پریگمیٹک اپروچ تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اسپیشلی اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب 100 ارب روپیہ چاہیے تھا اور اس کے لیے پھر لون لے کے جس کے کہ کنزیومر کو دوبارہ سے پیسے دینا پڑے, تو ہائنڈ سائڈ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ ایک غلط ڈیسیژن آپ کو معلوم ہوتا ہے, لیکن اس وقت شاید پریکٹیکلی ایسا ہی حکومت کو کرنا پڑ رہا تھا. بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلہری, اپنے انڈیپینڈنٹ آبجیکٹیو رائے دے رہے تھے اس پوری ڈیبیٹ کے حوالے سے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ٹی پی آئی. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پی ڈی ایم کے ایک مسلسل اصرار ہے کہ وہ اس کے تمام اراکین اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے, مگر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آئندہ چند دنوں میں الیکشنز ہونے, ضمنی الیکشنز ہونے ہیں 8 حصوں پہ پورے پاکستان میں, 3 سندھ میں. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون ایک جانب استعفوں کی بات کر رہی ہے, دوسری جانب بھرپور تیاری کر رہی ہے ضمنی الیکشن میں شرکت کی. دلچسپ صورتحال, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک جانب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کو اسمبلی سے اجتماعی استعفوں کی دھمکیاں دے رہی ہیں, مگر دلچسپ بات ہے دوسری جانب آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن لڑنے کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے, اسی اسمبلی میں شمولیت کے لیے خواہاں ہیں. پیپلز پارٹی نے تو 8 حلقوں پر ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ درخواست بھی دے دی ہے. اس وقت چاروں صوبائی اسمبلی کی 6 اور قومی اسمبلی کی 2 نشستیں اراکین کے انتقال کے باعث خالی ہیں اور ضمنی الیکشن میں ہونا ہے. ان میں سے سندھ اسمبلی کے 3 حلقے ہیں اور دیگر تینوں صوبائی اسمبلیز کی 1 نشست ہے. کے پی اور پنجاب میں قومی اسمبلی کا 1 حلقہ شامل ہے. اپوزیشن جماعتوں کی اصل پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ بہرحال ایک جانب
پورا اصرار ہے کہ ان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا ہے, استعفے دے دینا ہے, اور دوسری جانب الیکشن میں تیاری ہے, آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں لڑنے کی تیاری ہے. آج لاہور میں بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم نے اجتماعی استعفے جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اس کی وجہ نہیں بتائی بلاول بھٹو نے. پی ڈی ایم ایک بہت بڑا فورم ہے, ملک کا 11 جو جمہوری جماعتیں ہیں اس کا ہم حصے ہیں, ہم مل کے اسٹریٹجی بناتے ہیں. ہم نے آج تک آپ کے سامنے ہمارا جو پلان ہے وہ بھی رکھ لیا ہے کہ دسمبر 31 تک ہم آپس میں اپنے قیادت کے پاس استعفیٰ جمع کر رہے ہیں. ہم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم کب استعفے کو استعمال کرنے چاہتے ہیں, کون سی صورتحال میں استعمال کرنے چاہتے ہیں, وہ تو بعد میں ہونے والے فیصلے ہیں. تو اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ چاہیں گے کہ آپ کے ممبرز جو ہے وہ الیکشن. آپ اس تشریح کو اگر سمجھ پائے ہوں تو سمجھ پائے ہوں, لیکن بہرحال ذرا مشکل کام ہے کیونکہ ایک جانب استعفے بھی دینے ہیں اور دوسری جانب ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے این سی او سی کی سفارش پر الیکشن کمیشن نے 31 جنوری تک ملک میں کہیں بھی ضمنی الیکشن نہ کرانے کا اعلان کیا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ایک الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا اور نشاندہی کرائی گئی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں مل کر سینٹ کا الیکٹرل کالج تشکیل دیتی ہے, اور اگر یہ خالی نشستیں پر نہ کی گئی تو الیکٹرل کالج نامکمل رہے گا. پیپلز پارٹی کے اصرار پر 3 دن قبل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کا اجلاس بلایا, تو سندھ کے علاوہ کسی صوبے نے شرکت نہیں کی کیونکہ پنجاب اور کے پی میں ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کا وہ بات کر چکے ہیں. یعنی ایک جانب اپوزیشن جماعتیں اجتماعی استعفوں کی دھمکیاں دے رہی ہیں اور دوسری طرف ضمنی الیکشن بھی لڑنا چاہتی ہیں, یعنی کبھی ہاں اور کبھی نہ. اس صورتحال کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میڈیا میں دونوں دفاع نہیں کر پا رہی, اور یقیناً یہ ایک ناقابل دفاع پالیسی ہے. جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے وہ حکومت ہی کی ایما پر کیا ہے. حکومت ہی چاہتی ہوگی 99.99% عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 12 جنوری کو گجرانوالہ سے پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے اور وہ 15 کو ریزائن کر دیتا. وی وانٹ ٹو کیپ سیلف سیف فرام اینی ایونچویلٹی. ہم وہ بھی جانا چاہتے ہیں الیکشن میں 11 جماعتیں ہیں, سٹیکس بھی ڈفرینٹ ہیں, پیپلز پارٹی کے سٹیکس ڈفرینٹ ہیں, ان کی یہاں حکومت ہے سندھ میں, ان کے لیے اسمبلیوں سے ریزائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بہت ساری آپ کی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, آپ گورنمنٹ کو مختلف طریقے سے پریشان کرتے ہیں, آپ اپنے کارڈ پلے کرتے ہیں, اور الیکشن کروانے کے عمل کے تو ہم خلاف نہیں ہے نا. فیصلہ وہ ہے جو پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی سی سے مشاورت کے بعد کر لے گی. دلچسپ مزیدار صورتحال, اس پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز سینئر صحافی ہیں, نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں نیوز شو, جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر ضیاء صاحب, آپ کی کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہ پالیسی؟ میں کافی حیران ہوں. ایک طرف تو تیاری ہے 31 دسمبر تک ساری اسمبلی سے استعفے جمع کر لینے ہیں, اور دوسری جانب بھرپور کوشش ہے, کاوش ہے, کیمپین ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے ہیں جو کہ اگلے چند ہفتوں میں ہونے والے ہیں. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اپنا آج بیان کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, آپ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کامران صاحب, اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر ہیچ مدہ کی سمجھ میں کیا آئے گا. لیکن واقعی بات یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے مجموعہ تضادات ہے, اور جو کیونکہ مجموعہ تضادات ہے تو اس کے تضادات جو ہیں اس کی سیاست میں بھی نظر آ رہے ہیں, اور جو اس پہ بارہا آپ کے پروگرام میں بھی ہم لوگوں نے بات کی, کئی مرتبہ بات کی کہ بہت زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں. ہر سیاسی جماعت کی بنیادی طور پہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کا کھیل ہے یہ, باقی تو صرف ایسے ہی ہیں, گننے کے لیے ہیں. تو ان میں ہر جماعت کا ہدف جو ہے مختلف ہے. پیپلز پارٹی کا ہدف کچھ اور ہے, نون لیگ کا کچھ اور ہے, اور ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کا کچھ اور ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیے, جو مجھے دلچسپ بات لگتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں جب بیان دیتے ہیں بڑا ڈرامائی بیان ہوتا ہے ان کا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہیں استعفوں کی صورت میں. آج انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد جا کے چھین کے لیں گے وزیر اعظم سے استعفیٰ جو ہے. تو آپ یہ دیکھیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک نوائز کریٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایک ہجان پیدا کر رہے ہیں, باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ ان باتوں کو, اپنے الفاظ کو جو ہے عملی جامہ پہنا سکیں گے یا نہیں پہنا سکیں گے؟ تو پہلی بات یہ کہ جو مبصرین ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کو بھی شبہ ہے. خود ان کی جماعت میں یا پی ڈی ایم کے اندر جو آپ اگر لوگوں سے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کریں تو انہیں بھی ایک دوسرے پہ بہت شک و شبہ ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں مفادات کچھ اور ہیں, اور وہ غالباً لڑائی میں اس حد تک نہ جائے جس حد تک جو ہے مولانا یا مریم صاحبہ جانا چاہتی ہے. اس کی وجہ سب کے سامنے ہے کہ مریم صاحبہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں, جو مولانا صاحب جو سسٹم سے باہر ہیں, لیکن بلاول کے اوپر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے.
بلاول کے پاس ابھی بھی مطلب ہے کہ ہم کچھ بھی ان کے بات کہیں، حکومت بھی ہے اور خود ان کا بھی سیاسی کیریئر جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ ایک شاہراہ کے اوپر کھڑے ہیں، تو وہ غالباً اس طرح سے نہ جائیں، بلکہ اس طرح سے نہ جائیں، بالکل نہیں جائیں گے وہ. اور یہ بات جو ہے یقیناً، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں یکجہتی بھی پیدا دکھانی ہے، حکومت پہ پریشر بھی ڈالنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ مگر یہ بڑا ایک آپ نے کہا مجموعہ تضادات ہے، مگر یہ تو بہت ہی بڑا تضاد تھا کہ باقاعدہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جلدی سے آپ یہ الیکشن کرائیں، یہ جو بائی الیکشنز ہونے ہیں 6 نشستوں پہ اوورال، اور باقاعدہ ایک جانب الیکشن ہوں جلد از جلد اور جو بائی الیکشنز ہیں، اور دوسری جانب استعفوں کی بات ہے اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی نہ کرنا، تو یہ مطلب اس کی پرواہ نہیں ہوتی ان لوگوں کو. کیا ہے یہ میرے خیال میں یہ ہمارے آج کل اتنا زیادہ ٹی وی ہماری زندگیوں میں اتنے زیادہ بیانات ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں گے عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو ہمارا کیپٹیو ہمارا کراؤڈ ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ اسی طرح ان کے پیچھے چلتے رہیں گے. اور ہمارے یہاں جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو کسی کی طرف نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اعتدال کی راہ پہ نیوٹرل لوگ ہیں، ان کے بارے میں غالباً یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کو انہیں نہ کنونس کرنا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جی ہم واقعی کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ تر جو ہے صرف پریشرائز کرنے کی ٹیکٹکس ہیں، دباؤ میں حکومت کو لا کر اپنے لیے یہ جماعتیں جو ہیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر مزید اسپیس چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ہماری معیشت ترقی کرے، اس پہ دن دوری رات چوگنی، تیزی آئے، بہتری آئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے کلیدی چیزوں میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس دیں، مگر ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے 60,000 جیولرز میں سے مٹھی بھر لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ بھی 500 روپے ماہانہ کا ٹیکس. یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر ہر ماہ اربوں خربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی کلیدی رکاوٹوں میں جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری معیشت کی ترقی کی راستے میں، اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں. ایسے شعبے جو کہ ان کی بے انتہا آمدنی ہے، بے انتہا آمدن ہے، بہت ہی خوشحال سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ٹیکس گوشوارے دیکھیں، ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک انتہائی ٹریجک سچویشن ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. بڑے بڑے شعبے ہیں مگر ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں یا وہ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں اس سے ایک تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت ہی اہم معلومات سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ FBI کے ڈائریکٹریٹ جنرل انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال 85% جیولرز نے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کیا. یعنی کہ وہ شعبہ جو روزانہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کے 85% لوگوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا، جبکہ ریٹرن فائل کرنے والے جیولرز نے اوسط ٹیکس 500 روپے ماہانہ جمع کرایا. اب سوچیں پاکستان جیسے ملک میں جیولرز اگر 500 روپے ماہانہ ایوریج اگر ہم نکال رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی بڑی تباہ کن صورتحال ہے پاکستان کے لیے. یعنی کہ FBI کی اسی رپورٹ پہ جو اس شعبے کے حوالے سے جو معلومات دی گئی ہے وہ چونکا دینے والی ہے. ملک بھر میں 60,000 جیولرز ہیں، جن میں سے صرف 21,396 FBI میں رجسٹرڈ ہیں. رجسٹرڈ جیولرز میں سے صرف 10,524 نے ٹیکس ریٹرنز فائل کیا، یعنی صرف 10,524 نے 60,000 میں سے. تقریباً 9,000 جیولرز نے مختلف ود ہولڈنگ ایڈجسٹمنٹس کے بعد ریٹرن میں انکم ٹیکس ادائیگی کی ہی نہیں. بڑی تعداد میں جیولرز نے اپنی آمدن کو ٹیکس ادائیگی کی حد یعنی 50,000 روپے سے کم ظاہر کیا. اگر فی ریٹرن جیولرز کا اوسطاً سالانہ انکم ٹیکس کا تخمینہ لگائیں تو 5,964 روپے بنتا ہے. گویا ہر سنار نے اوسطاً ٹیکس 500 روپے ماہانہ جمع کرایا. یقیناً جیولرز کی جگمگاتے شو رومز، کاریگروں اور سیلزمین کی ریل پیل ان کی معمولی ٹیکس ادائیگی کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ معاملہ ہم اپنے پروگرام میں کئی بار اجاگر بھی کر چکے ہیں. پاکستان میں سونے کی سالانہ کھپت 180 ٹن ہے. عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 12 ارب ڈالر ہے. کیش ادائیگی کی غیر دستاویزی خرید و فروخت ہوتی ہے. پاکستان میں سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر کے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھریں بھی کسی ٹیکس نیٹ کے بغیر فروخت ہوتے ہیں. صرف 60 جیولرز
سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں. 0.001% لوگ جو ہیں وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں, باقی کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے. جو سونا موجود ہے دکانوں میں اور گھروں میں, اس کا ایک اندازہ لگایا جائے, 1000 ٹن سونا پاکستان میں موجود ہے, گویا کہ $100 ارب سے زیادہ کا سونا موجود ہے. پاکستان میں سونے, ہیرے, جواہرات اور قیمتی پتھروں کی سالانہ فروخت اربوں روپے میں ہے. کرونا وبا سے خوف زدہ دنیا نے اثاثے بیچ کر سونا خریدنا شروع کیا. سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے, لیکن پاکستان میں جویلرز کے شعبے میں سیلز ٹیکس رجسٹریشن بھی حیران کن حد تک کم ہے. FBR کی رپورٹ کے مطابق 21,396 رجسٹرڈ جویلر میں سے صرف 1,080 جویلرز پوائنٹ آف سیلز کا حصہ ہیں. خیال رہے کہ FATF کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سونے اور ہیرے کے جواہرات کو منی لانڈرنگ اور مالیاتی جرائم میں استعمال کیا جاتا ہے. اس تشویشناک صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ذیشان مرچنٹ, ٹیکس امور کے ایڈوائزر ہیں, ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب. کیسے ممکن ہے کہ 60,000 سے زائد جویلرز میں سے جو ایوریج ٹیکس آ رہا ہے وہ $500 ماہانہ آ رہا ہے, اور یہ جگمگاتی ہوئی کروڑوں اربوں روپے کی جیولری سجائی ہوئی دکانیں ہیں, اور کوئی ان سے آج تک پوچھ گچھ نہیں ہوئی ہے کہ کیسے یہ پورا کاروبار پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے لاہور پشاور تک پھیلا ہوا ہے. آخر کیسے ممکن ہے کہ یہ سچویشن ہے اور کسی نے ان میں سے کسی کا بال بیکا بھی نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ یہ ایک سیکٹر ہے کہ جو انٹیپڈ سیکٹر ہے, اس کے اوپر نہیں توجہ دلائی گئی ہے ابھی تک. نہ FBR نے اس میں کوئی ایسی فیسیلیٹیشن کی ہے کہ ان کو یہ ریٹرنز کیسے فائل کرنے ہیں, نہ ہی جو ہے یہ لوگ خود سے والنٹیرلی سامنے آئے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت کم لوگ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہیں, تو یہ واقعی جو ہے ایک بڑی ہی مایوس کن سچویشن ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ کماتے ہیں, اور ان کی سیل بھی ساری کی ساری موسٹلی کیش سیلز ہوتی ہیں کہ جس کو نہ کوئی ڈاکیومنٹیشن میں آ رہی ہیں یہ, نہ اس کی طرف کوئی توجہ ابھی تک ہے. جو پوائنٹ آف سیل والی جو ابھی آپ نے بات کی ہے, ابھی کچھ لاز آئے ہیں کہ جن کے تحت کچھ 12 سیکٹرز ہیں جن کو اپنے آپ کو پوائنٹ آف سیل میں رجسٹر کرنا ہے, لیکن وہ پوائنٹ آف سیل کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ بہت سارے جویلرز پہ اپلائی ہی نہیں کرتی, کیونکہ نہ وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں نہ وہ اس میں رجسٹر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اس پہ ایک باقاعدہ پراپر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈیٹا بیس پراپر بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ان کو نہ صرف ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ریٹرنز ان کو کیسے فائل کرنے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر کے رجسٹر بھی کرنا چاہیے FBR کو. یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ اس پورے سیکٹر کے خلاف آج سے پہلے, اب سے پہلے کبھی کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی, کوئی کوشش کیوں نہیں ہوئی, ویزیبل کوشش کیوں نہیں کی گئی اس پورے FBR کی جانب سے کہ یہ اتنا بڑا شعبہ ہے جو کہ روزانہ اربوں روپے کا کام کرتا ہے اور یہ کچھ نہیں دے رہا اپنے ٹیکس میں. آخر یہ معمہ کیا ہے؟ دیکھیں, بیسکلی سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ٹیکس نیٹ میں اس طریقے سے آیا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آفیشلی جو گولڈ کی امپورٹ ہے وہ آفیشل امپورٹ کتنی ہے اور ہم سونا بیچ کتنا رہے ہیں. 2 طریقے کی امپورٹ ہوتی ہے کہ ایک وہ کہ جو ری ایکسپورٹ ہو جائے پاکستان سے, اور ایک وہ جو دوسری دکانوں میں جو بکتا ہے گولڈ اس کی ہے. تو ابھی بھی جب پچھلے سال ایمنسٹی آئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنا سٹاک ڈکلیئر کر دیا سونے کا, اور اب وہ اسی سٹاک کے بیسس پہ کھیل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں FBR نے ابھی تک کوئی پراپرلی فوکس کیا ہی نہیں ہے, اور یقیناً یہ لوگ جو ہیں ان کی ایسوسیشنز کے تھرو یہ جب بھی کوئی ایسی فوکس ہوتی ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں, اور وہ اس پوائنٹ آف ویو کے تحت یا تو وہ ایشو اٹھتا ہی نہیں ہے یا وہ ایشو دب جاتا ہے. سوال یہ اس میں آتا ہے کہ جب تک یہ اس کا پراپر ٹیکس کا میکینزم ان جویلرز کے لیے ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ اس ٹائپ کی چوریاں اور اس ٹائپ کی جو لوگ سسٹم سے باہر ہیں یہ ضرور رہیں گے. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی دونوں سائڈز کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ اس طریقے سے اب مزید چل نہیں سکتا. FATF کے جو اب رولز آئے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت, ایک سرکولر آیا ہے کہ جس میں اگر کوئی 20 لاکھ سے زیادہ کا سونا یا جویلری خریدتا ہے
تو وہ جویلر کو رپورٹ کرنا ہے FBR کو. تو رپورٹ کرنا تو درکنار جب وہ رجسٹر ہی نہیں ہوگا تو وہ رپورٹنگ کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے FBR کے لیے کہ وہ آگے اس کو کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور جو یہ FATF کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور جب یہ سارا کام کیش پہ ہوتا ہے اور جس انداز سے کیش سے ہوتا ہے تو یہ تو پوری شعبہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹیشن سے باہر ہے، اور ہر لحاظ سے وہ پیسہ جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے وہ اس میں جاتا ہے. اور پھر اگر FATF یا دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھے تو اس میں کیا ذائقہ ہے، کیونکہ چرس ہو، ہیروئن ہو، رشوت ہو، اسمگلنگ ہو، یہ پیسہ آپ لے جائیں سونا خرید کے اپنے گھر پہ رکھ لیں تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ جو بیچ رہا ہے اس نے بھی کوئی ریکارڈ نہیں رکھنا ہے، نہ اس کو اپنی آمدن کا کوئی ٹیکس دینا ہے، نہ اپنے منافع کا کوئی ٹیکس دینا ہے، جس نے لے لیا اس نے کوئی حساب نہیں دینا ہے. یہ تو اندھیر لگ رہی ہے. اصل میں یہ ایک آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت بڑا ڈیلیما ہے اس وقت، کیونکہ یہ سارا کا سارا کاروبار کیش ریلیٹڈ ہے اور کیش سے ہی ہو رہا ہے. بہت کم اس میں مقدار ایسی ہے کہ جو یا تو کریڈٹ کارڈ سے پرچیز کر لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ کیش سے خریدتے ہیں. اور اس کے بعد یقیناً اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جتنے بھی یہ ریٹرنز فائل ہو رہے ہوتے ہیں یہ اندازے کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ سٹاک تھا، یہ بیچ دیا، یہ خرید لیا. اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ لوگ اپنا سونا لے کے آئے تھے یا اپنی پرانی جویلری لے کے آئے تھے، اس کو انہوں نے میلٹ کروا کے اور دوبارہ سے ری میک کروا لیا. تو وہ نارملی میکنگ چارجز ہی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس پہ میرے خیال سے اب ایک وقت آ گیا ہے کہ FBR کو پراپر ایکشن، یعنی پہلے سمجھانا ہوگا لوگوں کو اور پھر اس کے بعد رجسٹریشن کے لیے انوائٹ کرنا ہوگا. اور اگر وہ پھر اس کے باوجود بھی نہیں آتے تو پھر اس پہ پراپرلی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹوں کی مارکیٹیں ہیں کہ جو کہ بہت چھوٹے ایریا، بہت چھوٹے اسپیس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ جو یا تو شاپنگ مالز میں ہیں یا فار دیٹ میٹر ایئر کنڈیشن پلازاز میں ہیں، تو ان کے اوپر بائی لا رجسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ چونکہ رجسٹر ہو گئے ہوئے ہیں FBR کے سسٹم کے ساتھ تو وہ ہر طریقے کی کمپلائنس کر رہے ہیں، لیکن جو اس سسٹم میں یا اس کوالیفیکیشن میں فالو نہیں کرتا. ابھی ہم کیونکہ مرچنٹ صاحب ہم جیولری پہ فوکس کر رہے ہیں، یہی صورتحال فیشن ڈیزائنرز میں بھی ہوگی، ایونٹ مینجمنٹ میں بھی ہوگی. آئی ڈونٹ نو جو ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہیں، یہ جو ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی یعنی کہ یقیناً دسیوں ہزاروں میں ہے، ان کی بھی روزانہ ٹرن اوور جو ہے آئی ایم شیور کہ اربوں میں ہوگی، ورنہ درجنوں کروڑوں میں ہوگی. اس کا بھی کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے نا اس طرح سے. اس وقت تو دیکھیں نا سیگمنٹ وائز ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے ہی نہیں ہے FBR کے پاس. جب تک یہ سیکٹر وائز اور سیگمنٹ وائز ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے، آلدو جیسے ابھی آپ نے فرمایا وہ ڈاکٹرز جو 1500 روپے سے زیادہ کی ایک پیشنٹ سے فیس لے رہے ہیں ان کو بھی پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے. تمام ریسٹورنٹس کو پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے. تمام ہوٹلز اور جو ایسے ادارے ہیں ان کو بھی پوائنٹ آف سیل میں رجسٹر ہونا ہے. اسی طرح سے جو ہے سلمنگ سینٹرز کو بھی رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ساتھ اتنا FBR کے پاس بھی اتنا مین پاور ہے کہ یہ ایک ساتھ ان لوگوں کو رجسٹر کر سکیں گے؟ کیا یہ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی کمپلائنس لیول ہے؟ تو یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے FBR کے لیے بھی کہ اگر وہ سٹیج وائز اس کو لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. لیکن فیشن ڈیزائنرز ہو گئے، یہ فوٹوگرافرز ہو گئے، چاہے آپ کوئی بھی یہ جویلرز کو لے لیجئے، چاہے آپ سلمنگ سینٹرز کو لے لیجئے، ان کو سٹیج وائز سمجھانا پڑے گا پہلے کہ بھائی یہ قانون ہے، یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہے. جیسے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلز ٹیکس میں خود رجسٹر ہو جائیں یا POS میں آپ رجسٹر ہو جائیں تو اگر ٹیکس ریٹ آپ کا ایکس ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے. بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.